अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम अटक के अवामी मसाइल पर गुफ्तगू करने के लिए साबिक उम्मीदवार सूबाई इसम्बली PMLN अटक PP3 और चेयरमैन हेल्थ कमेटी अटक जनाब मलिक हमीद अकबर खान के साथ मौजूद हैं। आइए उनसे मालूम करते हैं कि अब तक उन्होंने इन मसाइल के हल के लिए क्या क्या इकदाम उठाए। अस्सलाम वालेकुम जी वाकसाम। जनाब, इस वक्त हमारे अटक के बहुत सारी अवामी मसाइल हैं और उस पर किसी ने काम नहीं किया। वादे तो बहुत हुए लेकिन उस पर काम नहीं हुआ। मिसाल के तौर पे ये हमारा जो शीनबाग का रेलवे फाटक है, इस पर आमतौर पे हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा रश होती है और लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, लेकिन वो जो हमारा ओवर हेड ब्रिज है, जो हमारी देरीना ज़रूरत भी है, क्या इसमें आप क्या होना चाहिए और अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं है? मियाँ साहब, ये बहुत बड़ा इशू है हमारा, सिर्फ अटक का नहीं है और तकरीबन आधी तहसील अटक का ये मसला है। इसमें चूँकि ये पहले एक दफ़ा शेख साहब ने इसको स्टार्ट किया था, चूँकि हमारे राइट लेफ़्ट दोनों साइडों पे आर्मी की जगह है, तो इसलिए यहाँ पे बनना वो मुमकिन नहीं था। तो उसके बाद फिर अब जो मैं चूँकि अब इस पार्टी में आ गया हूँ, इसका एस्टिमेट भी लगवाया हुआ है कि कितनी कास्ट है, उसको हमने अब शकरदरा वाले साइड से निकाल के, तो ये महमूदाबाद की बैक साइड से निकाले। इसके जो बाइकों का पंप है ना, मैं समझ गया। इसके साथ से गुजरेगा ये तकरीबन, वो सारा कुछ करके अब मैं इंशाल्लाह अनकरीब हमारी मैम CM साहबा से मुलाकात है, तो उसमें इंशाल्लाह ये मैं प्रपोज़ल रखूँगा और मुझे कभी उम्मीद है अगर ये ना हुआ तो पूरा अटक शहर चौक हो जाएगा। उसमें सबसे जो मेहरबानी की हमारे मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब जो मिनिस्टर हैं रेलवे के, जब उन्होंने अटक का विज़िट किया तो मैंने इनको उधर मौके पे लेके गया, मैंने उनको सारा विज़िट कराया कि मैंने कहा ये सारा जगह है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम इसकी NOC आपको दे देंगे, उसके लिए फ़ंड दरकार है। तो अब मैम CM साहब ने हमें बुलाया हुआ है, इंशाल्लाह इसी वीक हमारी मुलाकात है उनसे, और मेरे कोशिश है और रब करीम से उम्मीद है मेरी कि इंशाल्लाह ताला ये अवामी मसला हम हल ज़रूर करवाएंगे। अच्छा सर, ये जो हमारा शकरदरा मोड़ है, यहाँ से ये जो रोड अंदर गया है, तो इससे आगे जाके महमूदाबाद के साथ टच करेंगे, आपके जहन ये है कि वहाँ पे एक ओवरहेड ब्रिज होगा ओवरहेड ब्रिज बनेगा और जी। उसके साथ वो जो आगे 50 फुट का जो चौड़ा रोड है, जी जी, उसको वो अटक कामरा रोड के साथ उसमें उसमें मिला दो देंगे। उसमें बहुत बड़ी जो अच्छी चीज़ होगी कि रेलवे की जो प्रॉपर्टी है वो भी एकदम ऊपर चली जाएगी, उसको वो भी सारी कमर्शलाइज हो जाएगी। अच्छा मलिक साहब, हमारा एक और अहम मसला जो कि ट्रैफिक में हम जिस गंभीर पोजीशन में अब जाने लगे हैं, 2-3 रोड अभी हमारे बंद हो रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारी ये मसला बढ़ जाएगा। तो आप अटक रिंग रोड इस वक्त हमारी एक बहुत अहम ज़रूरत है, क्योंकि अटक में आने और इससे निकलने की सिर्फ हमारे पास एक ही रास्ता है, दूसरा नहीं है। तो क्या इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? उस पर भी जी मैंने वर्क किया हुआ है और मैंने ना DC साहब को भी ऑन बोर्ड लिया हुआ है। उसमें फिर एक्शन हाईवे को DC साहब और मैं लेके गए थे। हमारा एक रिंग रोड बनता है सलार चौक से चना जो रोड है ना उस पर जाता है, वो जाके 3 मीला को टच करता है। जी जी। वो हमारी जो फाटक से इधरली सारी आबादी, अगर किसी ने पिंडी जाना है या अटक से शहर से बाहर जाना है तो वो अटक शहर को टच नहीं करेगी। उसकी वजह ये है कि हमारे अटक में जो ब्यूटिफिकेशन का जो प्लान है हमारी मैम CM साहबा का, उस पर हमने 2 मेन रोड जो है वो ख़त्म हो गए हमारे। एक हमारा जो ब्रीडर लाइन वाला था वो भी बंद हो जाएगा, और एक जो हमारा चौक फारा से कचहरी चौक को जाता था, अपना मदनी चौक से कचहरी चौक जाता था, वो भी बंद हो जाएगा। हमारे पास रास्ता बनता है गिदड़ चौक वाला, छोई रोड जिसको कहते हैं, जी जी। उसकी चौड़ाई है तकरीबन 28 फुट। ठीक है जी। जी जी। अब वो बहुत सारे हमारे भाई रोज लगा देते कि तजावजात, वो मैंने भी और DC साहब ने भी उसको थारोली चेक किया, उसके वो पेपरों में ही 28 फुट रोड है। उसकी फिर मैंने ये कहा था कि आप एक ये कर लें कि जो जितने भी यहाँ पे जिनकी शॉप्स हैं उनको आप एक नोटिस भेजें कि वो अपनी रजिस्ट्री लेके और नक्शा लेके आए कि कितना पास हुआ। अगर वो तजावज़ के ज़ुमरे में आए तो उसको ख़त्म किया जाएगा। जी ठीक है। और रिंग रोड का वो एक है। दूसरा एक हमारा ये है कि जो अभी हमने आर्जी तौर पे चलाया हुआ है कि इसको भी अच्छा 30-35 फुट है, इसको 50-60 फुट 100 फुट चौड़ा करके जो इस्लामिया स्कूल के बैक साइड से गुजर रहा है और अड्डे को टच कर रहा है, ये अगर हो गया तो फिर हमारे शहर का प्रेशर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कम हो जाएगा। सर, ये जो आप लोगों ने ये रोड बनाया हुआ है,
اس کو بجائے اس کے کہ آپ لوگوں نے ادھر ٹچ کر دیا ہے پھر اڈے کے ساتھ، تو یہ بہتر نہیں تھا کہ چرچ کے بیک سائڈ پہ نکل جاتا اور سیدھا اٹک جی کام وہ روڈ کے ساتھ؟ اس میں بالکل ڈی سی صاحب جو ہیں ہمارے، انہوں نے پہلے ایک پلان بنایا ہوا ہے، اس کو چرچ کے بیک سائڈ سے نکال کے اس کو، وہ اس میں نقشہ بھی بنا ہوا ہے، اس میں ڈی سی صاحب نے کافی ورک کیا ہوا ہے۔ اٹک شہر میں جو رش ہے، اب اس کو نکالنے کا ہمارے پاس ایک وے ہے، تو وہ یہ ہے کہ یہی یہ جو ریلوے پل ہے اس کے ساتھ ہی جو ریلوے لائن گئی ہوئی ہے اور سیدھا نکلی ہے جلا خان چوک پہ، اگر اس کے ساتھ ہم اور وہ روڈ اس میں شیخ صاحب نے کافی ورک کیا ہوا ہے، اس میں تھوڑا سا ایشو اس وقت یہ آ رہا تھا جو ڈیلے ہوا ہے کہ شاید چائنا والوں کے ساتھ ہمارا ریلوے ٹریک کا سی پیک والا جو ایشو ہے وہ اگر ہوا تو پھر شاید ہمیں اس کو چینج کرنا پڑے۔ ہمارا اٹک جو ہے یہ آپ دیکھیں تو یہ بالکل ایک ایسی جگہ پہ پڑا ہوا ہے کہ یہ کہیں بھی موٹر وے سے کنیکٹ نہیں ہے، کہیں بھی جی ٹی روڈ سے ڈائریکٹ کنیکٹ نہیں ہے، اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہونے کے باوجود ہمارے مسائل اس وجہ سے بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ کیا ہمارے ایسے کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ جو اٹک فتح جنگ روڈ ہے اس کو ہم ڈائریکٹ کنیکٹ کریں سی پیک کے ساتھ، اور یہ جو روڈ ہے اٹک کامرا روڈ ہے اس کو ڈائریکٹ حاجی شاہ سے سیدھا ہم ملائیں پشاور پنڈی جو M1 ہے اس کے ساتھ؟ اس میں میاں صاحب اس طرح ہے جی کہ ہماری بدقسمتی ہے، جو پہلے موٹر وے گزرنا تھا وہ فتح کے پرلی سائڈ سے گزرنا تھا، یہ باغ نلاب یہاں سے ہوتا ہوا اٹک خور سے ہوتا جا کے نوشہرہ کو ٹچ کرنا تھا۔ اس وقت اعظم ہوتی صاحب تھے منسٹر تھے مواصلات کے، تو یہ پھر منصوبہ انہوں نے چینج کر کے تو پھر اس کو لے گیا ادھر مردان ہوتیز والی سائڈ پہ۔ یہ تجویز اچھی ہے آپ کی، اس میں بھی کام ہونا چاہیے۔ سر ایک میم سی ایم نے گرین یہ جو الیکٹرک بسیں ہیں ان کے متعلق انہوں نے وعدہ کیا تھا، اور ہم سوچ رہے تھے کہ اکتوبر تک انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ آ جائیں گے، تو اس پہ کیا پروگرس ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جی کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ بس سٹاپ بن رہے ہیں سارے جو تقریباً کمپلیٹ ہو گئے ہیں، میرا خیال میں جیسے ہی وہ کمپلیٹ ہوں گے تو بسیں آ جائیں گی۔ اس میں ایک روٹ ہے اٹک سے بابا اٹک، بابا اٹک سے حسن ابدار، ایک روٹ ہے ہزرو اٹیاں کامرا مدروٹا کالو کلاں آگے گوندل اور حاجی شاہ مانسار، اس کو ٹچ کرتا ہوا وہ حاجی شاہ والے روڈ سے پھر اٹک آئے۔ اچھا سر، یہ بیوٹیفیکیشن آف اٹک جو ہے یہ سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرٹیفیشیل خوبصورتی ہے، مطلب کلر پینٹ کرنا، اور یہ اگر اس کے بجائے ہم یہاں اٹک پہ ایک بہترین قسم کی انڈسٹری لگاتے تو کیا یہ ہمارے بچے زیادہ اس میں باروزگار نہ ہو جاتے؟ انڈسٹریل زون جو ہے وہ فتح جنگ والی سائڈ پہ انشاءاللہ وہ بن رہا ہے، اور میاں صاحب معذرت کے ساتھ کہ آپ اس کے اوپر بہت سارے پروگرام کر چکے ہیں، اور میرا اس پہ اختلاف یہ ہے کہ آرٹیفیشل دیکھیں، ایک وقت تھا ہمارے گھر کچے ہوتے تھے، ہمارے گھر میں پنکھے نہیں تھے، اب دنیا کے ساتھ ہمیں چلنا ہے نا، آپ کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں، لیکن یہ چیزیں اور آپ کی تنقید سننے کے بعد مجھے ہوتا ہے کہ میں ذرا باہر، میرے دوست ہیں میں ان سے رابطہ کرتا ہوں کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں، جتنے بھی وہاں پہ سٹیز ہیں آپ کو وہاں پہ گاڑی اندر انٹر کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے ایز اے قوم اور ایز اے بزنس مین کہ ہماری جو خریدنے والا بندہ ہے خریدار، وہ گاڑی لے کے ہمارے کاؤنٹر پہ آ جائے، خریدار بھی کی کوشش ہوتا ہے کہ میں گاڑی لے کے کاؤنٹر پہ چلا جاؤں، ایسے نہیں ہے۔ اس میں اب میری ادھر بات ہوئی ہے 2-3 ملکوں میں، وہ ان کا جو ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ گورنمنٹ نے پارکنگ ایک سائڈ بھی بنائی جیسے اب ہماری بن رہی ہے ہر جگہ پہ، لوگوں کو چلنے کی عادت پڑے، وہ ایک تو رش کم ہوگا شہروں میں، اور باقی جو ہے ہماری صحت بھی اس سے بہت بہتر ہوگی۔ اب یہاں پہ ایشو آئے گا کہ جو پیشنٹ لے کے وہ کس طرح جائیں گے، بوڑھی عورتیں بوڑھے مرد کیسے جائیں گے، ان کے لیے وہ شٹل کار اس کو کہتے ہیں وہ یہاں پہ چلے گی، بوڑھوں کے لیے، بچوں کے لیے اور بیماروں کے لیے وہ وہاں پہ ان کو لے جائے گی، آئے گی فری آف کاسٹ۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے اس اٹک میں اس وقت جو انتہائی اہم ایشو ہے وہ ہے گیس کا، وہ کہ گیس کے مختلف سسٹمز آپ نے اس کو پریشر کو زیادہ کرنے کے لیے آپ لوگوں نے کر دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود سحری کے وقت بھی ہماری گیس نہیں ہوتی اور افطاری کے وقت بھی نہیں ہوتی، تو کیا آپ کی حکومت اس سائڈ پہ کوئی اپنی توجہ مبذول کر رہی ہے کہ اس کو؟ اس پہ جی اس طرح ہے کہ شیخ صاحب نے اٹک میں
گیس کا جو پریشر ہے اس پہ کافی کام کیا. اب آپ آئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ پہ کھدائی اور پائپ لائنیں بچھ گئی ہیں. چونکہ اب اگر اتفاق سے رمضان آ گئے اور کام ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا تو نیکسٹ رمضان میں انشاءاللہ یا رمضان کے بعد ہی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ شکایت نہیں ملے گی. مجھے پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز ذہن میں آتی ہے کہ جب یہ گیس والے یا بجلی والے یا پانی والے مختلف اپنی لائنیں ہماری اس روڈوں میں سے گزارتی ہیں تو وہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ روڈ جو ہے نا ایک دفعہ جب یہ کٹ جائے تو پھر یہ کٹتا ہی رہتا ہے. تو آپ تھوڑا سا ان لوگوں کو کہتے نہیں متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو تھوڑا پریشرائز کریں کہ اب وہ ایک روڈ تو جس یہ پہ ہے نا جی، جب ان کے پاس چونکہ وہ فنڈ جمع کراتے ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹ کو، اگر لوکل گورنمنٹ کا ہے تو پہلے وہ گیس والے ادھر فنڈ جمع کرائیں گے، پھر ان کی گلی توڑیں گے، تو وہ فوراً ہی انہیں کام کرنا چاہیے. سی ایم صاحبہ کی آپ سوچ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی روڈ بننے سے پہلے تمام ڈپارٹمنٹ اپنے کام کمپلیٹ کریں گے. یہ نہ ہو کہ آج روڈ کے اوپر ہم کروڑوں روپے لگائیں، گلی کے اوپر لاکھوں روپے انویسٹ کریں اور اگلے 2 مہینے بعد آپ اس کو پھر اکھیڑ دیں. یہ کام اب نہیں ہوگا. اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ چونکہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہیں تو ہیلتھ کے ہمارے جو اٹک کے جو معاملات ہیں وہ آپ کی نظر میں ہیں، خاص کر ہمارے جو سول ہاسپٹل میں جو پارکنگ کا مسئلہ ہے وہ بہت گمبھیر ہے، لوگ اس پہ بہت زیادہ پریشان ہیں. اور سنا یہ میم صاحبہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ آپ نے ہاسپٹلس میں آپ نے ایک پارکنگ فیس نہیں لینی. نہیں، لیکن یہ میرے علم میں ابھی تک یہ بات نہیں ہے، اور جو آپ کی پہلی بات ہے اس سے میں ایگری کرتا ہوں کہ میں خود گائے بگائے اب تو یہ مجھے ایک اعزازی عہدہ مل گیا ہے. جب یہ نہیں بھی تھا تو میں تقریباً ہر بندے کے ساتھ خود جاتا تھا ہاسپٹل میں. پارکنگ کی فیس میں نے خود چیک کی اور میں نے 2 ہفتے ان کو بند کیے رکھا ہے کہ یہ فیس نہیں لیں گے. پرچی کے اوپر ان کی 20 روپے ہے تو انہوں نے اس کے اوپر 50 کیا ہوا تھا. جی وہ میں نے خود پکڑی اور میں نے ان کو اسی وقت نکالا ہے. میں نے ان کو کہا تھا کہ اگر یہ محکمے والے ان کو نکالے نہیں تو ان کے اوپر ایف آئی آر کر دیں. یہ چونکہ ڈائریکٹ وہ ہیلتھ کے انڈر نہیں آتے لیکن ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس کے میں اس کا چیئرمین ہوں تو میں جو بھی اس میں اچھائی ہے اس کو بھی آن کروں گا. اگر وہاں پہ کوئی کمزوری کوئی کوتاہی ہے تو وہ بھی میری ذمہ داری ہے. سر ہمارے اس ہاسپٹل میں آپ کو اندازہ ہے کہ اس میں سٹاف بھی بہت کم ہے، خصوصی طور پہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ کم ہیں، اور اس کے علاوہ اس کی ایسیسریز بھی کم ہے، ہمارے پاس بلڈنگ بھی کم ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سی ایم صاحبہ اس طرف تھوڑی توجہ نہیں کریں کہ اس کو بہتر کیا جائے؟ اس میں اس طرح ہے جی میاں صاحب کے جو ہمارے پاس ڈاکٹرز کی کمی ہے وہ ہم اس پہ اوپر لکھ چکے ہیں. ڈی سی صاحب نے لکھا ہے، میں نے بھی لکھا ہے، اس پہ بھی ابھی کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ ڈاکٹرز کی کمی بھی جلد کمپلیٹ ہو جائے گی. ہمارے پاس بہت سارے اسپیشلسٹ ہیں، ان کی بھی کمی ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کرے. اب ہماری انشاءاللہ اسی ویک ملاقات ہے میم سے تو اس پہ ہم نے کرنا ہے. اس میں تقریباً ہمارا 2.5 ارب روپے کا بجٹ ہے. وہ اگر ہمیں فنڈ ریلیز ہو جاتے ہیں تو ہمارا ہاسپٹل بہترین ہاسپٹل ہو جائے گا. اور آپ دیکھیں وہ بہت خوبصورت ہاسپٹل بنی ہوئی ہے. ابھی اینجیوگرافی کا جو ہمارا ادھر ایک ڈپارٹمنٹ وہ میم سی ایم صاحبہ نے کہا کہ وہ آپ اس کو مشینری آگے وہ جلدی آپریشنل ہو جائے گا. چلو سٹنٹ اگر پڑھنا ہے وہاں پہ تو جو اس کے پہلے جو پروسیس ہوتے ہیں وہ یہیں پہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. سر میرا یہ اس پہ اسٹڈی ہے کیونکہ اس اسپتال پہ میں بہت زیادہ بول چکا ہوں، بہت زیادہ لکھ چکا ہوں، اور مجھے بہت زیادہ واٹس ایپ پہ اور مختلف میسیجز آتے تھے کہ اس میں یہ میں جو بیسیکلی سمجھتا ہوں وہ پرابلم ہماری یہ ہے کہ یہاں پہ اسپیشلسٹ ڈاکٹرز جو ہیں یا دوسرے ڈاکٹرز جو ہیں وہ ٹکتے نہیں ہیں، اور اس کی سر 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس قریبی کامرہ ہے، اس کا سیٹ اپ ہے، تو اس کو بگ سٹی انہوں نے ڈکلیئر کیا. شاید وزیر اعظم صاحب کی لیول کا ہے کہ وہ اس اٹک کو بگ سٹی ڈکلیئر کرے کیونکہ یہ ہیڈ کوارٹر ہے. تو جب ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہو اور یہ بگ سٹی ڈکلیئر ہو تو یہاں پر جتنی بھی گورنمنٹ سروسز ہیں ان کی پینڈ الاؤنسز اور ان کی تمام ریلیٹڈ متعلقہ جو چیزیں وہ زیادہ ہو جائیں گی، اس سے آپ کا ڈاکٹر یہاں پہ ٹھہرے گا. اس میں اب میاں صاحب یہ ہے کہ ہم جب وہ ہماری ہاسپٹل آپریشنل ہو جائے گی، اب وہ جنرل ہاسپٹل ہے. اچھا، اب ہمارے پاس بہت ساری جگہ پڑی ہیں. میرا خیال میں جب بنی ہاسپٹل اس وقت پورے ڈسٹرکٹ کی جتنی آبادی نہیں تھی جب جو کہ اب ہے. اب آپ یہ دیکھیں ہماری او پی ڈی بنتی ہے مطلب 1000 سے 3000 تک روز ایشو کیا آتے ہیں جو آپ کو لوگ واٹس ایپ پہ کرتے ہیں یا جو لوگ ہمیں فون کرتے ہیں. اس میں ایشو یہ آتا ہے کہ بندے نے لائن میں لگنا ہے، پہلے اس نے پرچی لینی ہے، پھر اس نے لائن میں لگنا ہے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، پھر اس نے لائن میں لگنا ہے دوائی لینی ہے،
ٹیسٹ کرنے ٹیسٹ کروانے ہیں, جی, پھر اس نے لائن میں لگنا لیبارٹری میں دوائی. جائے گا, ٹیسٹ کرا, پھر اس نے لائن میں لگنا ہے, دوائی لینی ہے. یہ پوری دنیا کا ایک سسٹم ہے نا. اب ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ آئے صبح 6 بجے اور دوسرا 11 بجے آئے اور وہ لائن کراس کر کے چلا جائے. اس پہ ہم نے سختی سے عمل کروایا ہوا کہ کوئی بندہ لائن کراس نہیں کرے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اپنا علاج یہاں سے کرایا ہے, میرے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, ان کا علاج میں نے وہاں سے کرایا ہے, میری مدر ان لا کا علاج یہاں سے ہوا ہے, اب ان کو ڈیلیسس ہے, فسچولا بنایا, وہ بھی یہاں سے کروائیں گے. یہ ایک تاثر جانا چاہیے. وہاں پہ کون جاتا ہے؟ وہاں پہ جاتے ہیں وہ لوگ جو بالکل جن کا کوئی بے یار و مددگار ہوتے ہیں, جن کے پاس کرائے کے بھی پیسے نہیں, تو وہ جاتا ہے سول ہاسپٹل میں. میاں صاحب آپ ایک کام کریں, ان ہماری ہاسپٹل کا وزٹ کریں, تمام شعبوں کا, اور اس کے بعد آپ تمام اٹک کی پرائیویٹ ہاسپٹل کا جا کے وزٹ کریں. سر میں آپ کو فرق زمین و آسمان کا نظر آئے گا. سر میری ایک ریکویسٹ ہے اس میں, وہ یہ کہ آپ کے جو مسائل آ رہے ہیں بیسک اس پہ سوچتے ہیں کہ اس مسئلہ ہے کیا. مسئلہ دراصل یہ ہے کہ آپ کے ڈاکٹرز جو ہیں اس کے ایک ڈاکٹر کو دن میں دیکھنا چاہیے 100 پیشنٹ, لیکن اس کے پاس آ رہا ہے 300 400 500 پیشنٹ. کیوں؟ ہمارے پاس ڈاکٹرز کم ہیں. پھر آپ کی جو نرسز ڈیل کرتی ہیں, جو سٹاف ڈیل کرتے ہیں, وہ آپ کے پاس کم ہے. پھر لیبارٹریز کے جو متعلق لوگ ہیں وہ کم ہیں. پھر آپ کے پاس ایسیسریز کم ہیں. اس کا واحد حل جو ہے وہ ٹیچنگ ہاسپٹل ہے. جب تک ہمارے پاس, کیونکہ یہاں پہ علاقہ ہمارا بہت زیادہ ہے, جتنے پورے علاقے کے لوگ ہیں وہ سارے ہمارے اس کا اٹک تو میں میں آتے نے ہیں. میاں صاحب آپ کو جواب دے چکا ہوں کہ انشاءاللہ میں نے فائل تیار کی ہوئی ہے جی, لیکن یہ ٹیچنگ ہاسپٹل پھر بھی نہیں وہ ہوگا. وہ جب ہاسپٹل بڑی ہو جائے گی, پروفیسر آ جائیں گے, ڈاکٹرز پھر بڑھ جائیں گے نا, بڑھ جائیں گے. پھر جب پروفیسر آئیں گے ان کے ساتھ ایک دو اسسٹنٹ ہوتے ہیں, پھر وہ معاملہ چل جاتا ہے. اب صرف یہ ہے کہ ہمیں ایک طرف نہیں دیکھنا چاہیے, ہمیں تنقید کرنی چاہیے, ضرور تنقید کرنی چاہیے کہ یہ ہمارا رائٹ ہے. کسی بھی بندے کا حق ہے کہ وہ جہاں پہ غلط ہو رہا ہو اس کے اوپر تنقید کریں, لیکن بے جا تنقید کریں گے تو پھر اس سے ڈاکٹر کا بھی مرال ڈاؤن ہوتا ہے, وہ بھی پریشان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہم اب لوگوں کو کیا پتا کہ ہم کس طرح ڈاکٹروں کو ارینج کر کے ان کو, یہاں اٹک میں آتا کون ہے؟ اٹک میں آنے کے لیے بہت بڑا دل گردے کا کام چاہیے نا جی. اب میں آپ کو بتاؤں, ہمارے پاس ڈیلسس کی 8 مشینیں تھیں. جس دن میں ہیلتھ کمیٹی کا چیئرمین بنا ہوں, اور میں نے ادھر ویل چیئرز, اسٹیچر, 4,500 بندے کی دوائی, بہت ساری آلات جو چاہیے تھے ضروری وہ دیے ہیں. اس کے بعد ہمارے جو 2 ڈیلسس مشینیں میں نے اپنی طرف سے لگوائی ہیں. 8 ڈیلسس مشینیں ہمارے ڈی سی صاحب رواتف رضا صاحب نے اپنے طور پہ وہاں پہ لگوائی ہیں, این جی اوز سے لے کے. ابھی 8 انہوں نے اور کہا ہے. اب ہمارے پاس پیشنٹ کدھر سے آتے ہیں؟ اکوڑا غازی سے ڈیلسس کے لیے, اور فری آف کاسٹ. پرائیویٹ آپ کروائیں گے تو کسی درمیانے سے ہاسپٹل میں کروائیں گے تو 8-10 ہزار روپے لیتے ہیں. ہمارے جو وہ ڈپارٹمنٹ ہے جو پنجاب سے ریلیٹڈ جو سروسز ہیں, مثلاً 1122 والے ہو گئے, یا ہماری پولیس ڈپارٹمنٹ ہو گئی, ٹریفک پولیس ڈپارٹمنٹ ہو گیا, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہو گیا, ان ساروں میں جتنا سٹاف چاہیے اتنا سٹاف ہے نہیں. کیا یہ مناسب نہیں ہے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ ایک تو ہمارے سٹاف جتنا بھی جدھر ہے وہ پورا کیا جائے ہاسپٹل میں, جدھر بھی ہو. دوسری بات یہ کہ اسپیشلی ٹریفک وارڈنز جو ہیں اس کے چونکہ ہمارے سیف سٹی کیمراز لگے ہوئے ہیں, یہ مزید لگائے جائیں, اور یہ وہ کیا اسے چالان دینے والا جو سسٹم ہے وہ ان پہ چھوڑا جائے, اور ان کو صرف اس نظام کو, اس ٹریفک کو کی روانی پہ لگایا جائے وارڈنز کو. تو کیا یہ نظام آپ نہیں سمجھتے کہ تھوڑا زیادہ بہتر ہو جائے گا؟ یہ بالکل آپ کی بات بالکل 100% درست ہے, لیکن اب دیکھیں نا, یہ اتنا بڑا پروجیکٹ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا, اور ہمیں بھی ایک قوم بننے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا, کیونکہ ہماری جو قوم ہے نا وہ قوم نہیں ہے. ہم ایز اے قوم کچھ ہماری بھی ذمہ داری ہے. کہ ہمارے یہاں جو ہیلتھ کے حوالے سے سب سے اہم ایشو اٹک میں ہے وہ بلڈ بینک کے حوالے سے ہے, کہ ہمارا بلڈ بینک جو ہے ہمارے پاس موجود ہے لیکن وہ سفیشینٹ نہیں ہے. تو اس سلسلے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ اس میں اب ظاہر ہے جب ہماری ہاسپٹل اپ گریڈ ہوگی تو اس میں وہ بھی شامل ہو جائے گا کہ اس کی بھی اپ گریڈ ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا, یہ جو ہمارا جنرل ہاسپٹل آپ جس کو کہہ رہے ہیں, تو اس کا کب آپریشنل کرنے کا اب ارادہ ہے؟ انشاءاللہ میاں صاحب اس پہ نا میں نے وہ سارا ورک کیا ہوا ہے, اور وہ میرے پاس لیٹر بھی میں نے رکھا ہوا ہے. انشاءاللہ اسی ویک ہماری ملاقات ہے میم سی ایم صاحبہ سے, اور وہاں پہ جا کے 2-3 ایشو ہیں جس پہ ہم نے بات کرنی ہے. ایک ہاسپٹل کا ایشو ہے, اور 2 ہمارے رنگ روڈ ہیں جو ان کے اوپر ہماری بات ہونی ہے.
انتخابات جو نیکسٹ آ رہے ہیں اس میں آپ کی سیاسی حکمت عملی کیا ہے؟ اس میں میاں صاحب اس طرح ہے کہ ہمیں جو اب ایز اے مسلم لیگ کی ورکر ہونے کے حیثیت سے ہمارے تمام ایم پی ایز ایم این ایز تمام ٹکٹ ہولڈرز کے کندھوں کے اوپر بوجھ بہت کم ہو گیا ہے. اس کی وجہ کہ تمام چیزیں اب جو ہے نا وہ میرٹ کے اوپر ہو رہی ہیں. چونکہ جو ہمارے پرانے سیاسی لوگ ہیں وہ تو شاید اس چیز کو قبول نہ کریں کہ ان کے ڈیرے اب ویران ہو گئے ہیں. اس طرح ان کے ڈیروں کے اوپر آبادی نہیں ہوتی، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے آن لائن اپلائی کرنا ہے تو ہمارا کام ہو جانا ہے. وہ نہ ہمارے گھر آئیں گے تو نہ شیخ صاحب کے گھر جائیں گے تو نہ ہی کسی اور جو سیاسیوں کے گھر جائیں گے. ہماری پارٹی کا جو اب پاکستان بننے سے لے کے آج تک جو کام ہماری سپر سی ایم صاحبہ کر رہی ہیں وہ آج تک کسی بھی پارٹی نے، کسی اپنا وزیر اعظم نے، کسی وزیر اعلیٰ نے نہیں کیا. اس میں تمام چیزیں لوگوں کی دہلیز کے اوپر، زراعت کے اندر انقلاب اور میرٹ کے اوپر. اب پچھلے دنوں وہ لیول لیزرل کا تھا، وہ ہمارے بھائی ہیں پی ٹی آئی کے ملک جمشید الطاف صاحب، ان کا نکل آیا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر کسی اور پارٹی کا ہوتا اور سابقہ ایم پی اے کا نکل ہے، کسی ورکر کا نہیں نکلنے دیتے. اس پہ ہیلتھ دیکھ لیں، نگہبان بازار دیکھ لیں. اب سول ہاسپٹل میں آپ جائیں، افطاری کا سحری کا 500-600 بندہ روز ہوتا ہے وہاں پہ. 10,000 روپیہ لوگوں کے گھروں میں آ رہے ہیں سہولت کارڈ جو ان کے اب رمضان پیکج ہے. یہ وہ چیزیں ہیں اب جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہیں. اب پنجاب کی عوام کا نہیں، پاکستان کی عوام کا یہ سوچ ہے کہ میم سی ایم مریم نواز جو بات کہیں گی اگلے لمحے وہ ہوگی. آپ مجھے بتائیں آج تک کسی جتنی بھی پارٹیوں ان کا منشور کے اوپر کبھی امپلیمنٹ ہوا ہے؟ تقریباً نہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ جتنی اناؤنسمنٹ میم سی ایم صاحبہ نے کی ہیں کسی بھی پروجیکٹ کو انہوں نے اناؤنس کیا، اگلے ویکینڈ پہ ہفتے کے اندر انہوں نے نا اپنا لوگوں کی دہلیز پہ ان کو چیزیں ملی. دی رانی کا پروجیکٹ عام پروجیکٹ نہیں ہے حضور، اسی عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے نا، تو لوگ ٹیکس دیں گے نا. دیکھیں میری بات سنیں، جب آپ کوئی چیز لوگوں سے لے کے لوگوں کے اوپر لگائیں گے تو لوگ خوشی سے روپیہ دینا چاہ رہے ہیں تو وہ 2 روپے دیں گے. کوئی اس میں تفریق نہیں ہے کہ جی ہماری پارٹی کا ورکر ہے، ہماری پارٹی کا. ہمیں تو کسی کو اجازت نہیں ہے کہ ہم آپ ادھر جا کے تو کسی کی سفارش بھی کریں. تو یہ وہ چیزیں ہیں میاں صاحب کہ جو آج سے پاکستان بننے کے وقت یہ شروع ہو جاتی تو آج ہم ایک قوم بن جاتے. اب ہمیں قوم بننے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ 4 سال ہمیں پورے کرنے دیں. آپ جلدی نہ کریں الیکشنوں میں، اور الیکشنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ رزلٹ آپ کو نظر آئے گا کہ جس کا نام کے ساتھ میڈم سی ایم صاحب کا نام لگا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ ووٹ لوگ اس کو گھر جا کے دیں گے. آپ ہمارے ویورز کو کیا پیغام دیں گے، خاص کر یہ جو ٹریفک کے حوالے سے جو ہم رانگ سائڈ سے آتے ہیں، ہم قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے حقوق نہیں مانتے، آپ ان کو کیا پیغام دیں گے؟ سر جی دیکھیں، ہماری قوم کو یہ قوم اب ایک ہجوم بن چکی ہوئی ہے. ہمیں قوم بننا چاہیے، جو میرا رائٹ ہے وہ مجھے ملے گا اور اس کے لیے مجھے فائٹ کرنی چاہیے. میرے ٹریفک کے قانون کی خلاف ورزی، رانگ سائڈ پہ آنا، یہ ہمیں کس نے کہا ہے؟ گورنمنٹ نے کہا ہے. اب ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے، اس کو گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ ذخیرہ اندوزی کریں. ریڈی والے ہمارے بھائی اگر مہنگا سودا بیچتے ہیں ان کو گورنمنٹ کہتی ہے مہنگا سودا بیچیں. ہاں ان کا ایشو ہے، ان کا رائٹ بند ہے، وہ جا کے ہمارے اے سی کو بتائیں، ہمارے ڈی سی جی کو بتائیں، ڈی سی کو بتائیں، تاکہ صبح ادھر کنٹرول. اب اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں، ہماری ٹیم ادھر ہوتی ہے، ہمارے تمام ڈپارٹمنٹ کے آفیسر ایک بندہ وہاں پہ منڈی میں ہوتا ہے، اس پہ بھی کام ہے. مطلب یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کام ہو رہا ہے. ہمیں صرف اور صرف قوم بننا ہے، اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. کارکردگی آپ لوگوں میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. لوگوں میں جائیں، غریب لوگوں کے گھروں میں جائیں، لوگوں کے ساتھ ظلم نہ ہو. جہاں پہ ظلم ہوگا وہاں پہ ہم کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہر زیادتی کے خلاف کھڑے ہوں گے. ہاں یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں
اگر جانے انجانے میں بھی کہیں غلط ہو سکتا ہوں، اگر میں کہیں غلط ہوں تو مجھے میڈیا میں آ کے معافی مانگنے میں مجھے شرم نہیں آئے گی، کہ میرا اندر ضمیر اتنا زندہ ہے، ٹھیک ہے جی، جہاں پہ میں غلط ہوں گا تو بالکل میں برملا کھلے عام آ کے معافی مانگوں گا اور میں کہوں گا کہ میں غلط ہوں یہاں۔ تھینک یو جی، ملک حمید اکبر صاحب میرے ساتھ موجود تھے، بڑی ڈیٹیل میں ان سے باتیں ہوئی، اور مجھے لگتا ہے کہ اللہ پاک نے چاہا تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہوں گے، اور اگر نہیں ہوں گے تو میں اپنا کیمرہ ٹیم کے ساتھ پھر یہاں پہ موجود ہوں گا، اور جب تک یہ اللہ نے زندگی دی ہے انشاءاللہ ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، ان سے پھر بھی پوچھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔